रहीम जान से तमगर एज़ा कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 26। आपने हमारी बेटी को बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जैसे हम ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। शहबाज अफंदी तशक्कुर भरे लहजे में बोले थे। मैंने कोई एहसान नहीं किया, बस आप अपने बेटे को थोड़ी गैरत सिखा दें। अपनी इज्जत को दूसरों के हाथों में छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग निकलना मर्दानगी के ज़ुमरे में नहीं आता। शाहबाज ने एक कहर बरसाती नज़र परीसे की जानिब बढ़ते सफियान पर डालते उसके कदम वहीं रोक दिए थे। उसकी बात सुनकर सफियान को गुस्सा तो बहुत आया, मगर सब घर वालों की मलामती नज़रों पर वो शर्मिंदा होते हुए चेहरा वहीं झुका गया था। बेटा आप, यास्मीन बेगम ने आगे आते इसे रोकना चाहा था, मगर वो उनकी बात पूरी होने से पहले ही वहाँ से निकल गया था। इतना ऑर्गेनिक सा बंदा था ये। इसके बाहर निकलते ही फिज़ा ने अपनी राय का इजहार किया था। जैसा भी है, मगर हम सब पर बहुत बड़ा एहसान करके गया है, हमारी परी की जान बचाकर। हेरा भी वॉल क्लॉक से बाहर जाते शाहवेज सिकंदर की पुश्त को घूरते हुए बोली, तुम तो वाकई जादूगरनी निकली। हम सब घर वालों को तो अपना दीवाना बना ही रखा था, इन हमदान भाई को भी अपना फ़ैन बना लिया। महरवस आंखों पर बाजू रखे अपने कमरे में लेटी हुई थी जब फरा जोमानियत से मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। क्या मतलब? हमदान के जिक्र पर महरवस फ़ौरन उठ बैठी थी। सुबह से 2 बार तुम्हारा पूछ चुके हैं कि तुम्हारा दर्द कैसा है, जलन तो नहीं हो रही ज़्यादा, और ये कि तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हें किसी शय की ज़रूरत ना हो। फरा ने हमदान की फ़िक्रमंदी से कह सुनाई थी। एसपी हमदान सदीकी, आप इतनी जल्दी बेवकूफ़ बनने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हैं। आपकी जहानत का अंदाज़ा मुझसे बेहतर कोई नहीं लगा सकता। आपको क्या करना चाह रहे हैं मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। चले नाटक ही सही, मगर ये एहसास ही बहुत खूबसूरत है कि आप मेरी फ़िक्र कर रहे हैं। इस फ़रेब पर इतनी खुशी हो रही है, अगर ये हकीकत होती तो आपकी इस दीवानगी ने मुझे पागल ही हो जाना था। महरवस दिल ही दिल में खुद से मुखातिब होती ज़ेर लब मुस्कुरा दी थी। एक मिनट, ये आप किस बात पर मुस्कुराया जा रहा है? कहीं तुम्हें हमदान भाई से? फरा ने इसके करीब बैठकर बेड पर बैठते मशकूक नज़रों से घूरा था। ऐसा कुछ नहीं है, आपके भाई बहुत ज़्यादा खड़ूस हैं, उनसे दिल लगाने वाली पागल लड़की ही होगी। महरवस अपना ही मजाक उड़ाते फरा को जवाब दे गई थी, फिर जबकि फरा भी एकदम खामोश सी हुई थी। क्या हुआ आपी, आपको कोई बात बुरी लगी? महरवस ने फरा की फीकी पड़ती मुस्कुराहट देखकर फिक्रमंदी से पूछा था। नहीं नहीं उजाला, तुम्हारी बात का बुरा क्यों मनाऊंगी, बस अचानक एक बहुत तलख हकीकत याद आ गई। फरा ने झुककर पलकें झपकाते हुए अपनी आंखों की नमी को अंदर उतारा था, मगर वो नमी महरवस से पशीदा नहीं रह पाई थी। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। इससे पहले वो कुछ पूछती फरा जल्दी से रूम से बाहर निकल गई थी। ये ज़रा सी उंगलियां क्या जल गईं, इन लोगों ने तो मुझे मरीज़ा ही बना दिया है। इन्हें क्या पता ये वजूद गोलियों के वार भी सह चुका है, दहकते कोलों की जलन भी। महरवस बेड से उठती बाहर की जानिब बढ़ी थी, जब इसकी नज़र ऊपर की जानिब जाती सीढ़ियों की तरफ गई थी। इसे बस किसी भी तरह इन सीढ़ियों को अबूर करके ऊपर मौजूद कमरे तक रसाई हासिल करनी थी, जिसके लिए वो यहाँ मौजूद थी। मगर वो जानती थी इसका हिटलर एसपी ये काम इतना आसान नहीं होने देने वाला था। इस दिन जब हमदान ने इसे कैद करके रखा हुआ था, तो हाजिम और शाहवेज ने ही ना सिर्फ इसे बचाया था, बल्कि वहां आग लगाकर एक पहले से जली हुई डेड बॉडी रख दी थी, ताकि हमदान सदीकी के पास यकीन करने के सिवा कोई चारा ना बचे। सदीकी विला में आने के पीछे इसका क्या मकसद हो सकता था, ये शायद हमदान सिद्दीकी कभी ना जान पाता, सवाए महरवस के अपनी ज़बान से बताने के। वो ब्लैक स्टार्स बहुत अच्छे से जानते थे कि उसे अपने घर में देखकर हमदान समझ जाएगा कि वो मरी नहीं है, मगर आज तक उनका कोई भी मिशन बगैर किसी रिस्क के मुकम्मल नहीं हुआ था। इसमें भी उन्हें रिस्क लेना था, और महरवस अब तक वही रिस्क लेती आ रही थी। ये जानते हुए भी इसके रिस्क में उसकी जान जाने के 80% चांसेस थे, मगर वो ये चांस लेना चाहती थी और अब तक ले रही थी। इसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि एक यकीन था कि एसपी हमदान सिद्दीकी इसे गोली नहीं मार सकता, मगर वो खुद इस बात से अनजान थी कि आगे किस्मत इसके साथ क्या चाल चलने वाली थी। नजमा बेगम और सबा के सोने के बाद इन दोनों की जानिब से मुतमईन होती टेरेस पर रखे झूले पर आन बैठी थी। इसका दिल आज बहुत ज़्यादा उदास था। इस वक्त रात के 11:15 का टाइम था। 15 मिनट बाद अगले दिन शुरू होने वाला था। वो दिन जो 10 साल पहले इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी स्याही भर गया था, जिस स्याही से वो आज तक नहीं निकल पाई थी, ना ही दोबारा वैसे ही खुलकर जी पाई थी।
جیسے 10 سال پہلے وہ رہتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ ہنسنے، مسکرانے اور خوش رہنے والی ایک زندہ دل لڑکی تھی، جس کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ مسکرائے بغیر نہیں گزرتا تھا، کیونکہ اس خوش رہنے والا اس کا بہت پیارا دوست اس کے ساتھ تھا، جسے اس کے بابا نے ان دونوں کی محبت اور دوستی کو دیکھ کر اس کا جیون ساتھی بھی بنا دیا تھا۔ مگر اسے ایک دن نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا، اس کے جان نچھاور کرنے والے بابا کو بھی اور اس کی زندگی کے سب سے پیارے ساتھی کو بھی۔ ہیبا کی آنکھوں سے آنسو لڑی کی صورت میں گر رہے تھے۔ اس نے ہاتھ میں اپنے نکاح کی تصویر اٹھا رکھی تھی، جہاں وہ 15 سال کی بچی اور اپنے ساتھ بیٹھے 18 سالہ اپنے پارٹنر سے یہاں بھی نخرے اٹھوا رہی تھی۔ وہ اس کے قدموں پہ بیٹھا اسے سینڈل پہنا رہا تھا اور وہ اوپر بیٹھی اس کی نفاست سے بنائے گئے بال کھینچ رہی تھی، جس پر وہ ہمیشہ کی طرح غصہ بھی ہو رہا تھا۔ اسے ایک تصویر میں بہت کچھ قید کیا گیا تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا نا، کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ تم تو ہمیشہ سے اپنا پرومس نبھاتے تھے نا، تو اب کیوں توڑ دیا اس وعدے کو؟ 10 سال سے اکیلی ہوں میں، کیوں نہیں رحم آ رہا تمہیں مجھ پر؟ کیوں نہیں لوٹ رہے تم واپس؟ سب یہی کہتے ہیں کہ تم نہیں رہے اب اس دنیا میں، مگر میں جانتی ہوں سب غلط کہتے ہیں۔ تم بڑی وعدہ خلافی نہیں کر سکتے ہو میرے ساتھ، تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ ہیبا کو آج پھر اپنے دل کے سب سے قریبی انسان کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ 10 سال پہلے اسی دن ایک کار حادثے میں آگ لگ جانے کی وجہ سے اس کے بابا اور اس کا سب سے پیارا دوست اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کے بابا کی شناخت تو ہو چکی تھی، مگر دوسری ڈیڈ باڈی اس بری طرح جھلس گئی تھی کہ شناخت نہیں ہو پائی تھی، مگر ڈی این اے کی رپورٹ سے تصدیق کر دی گئی تھی کہ وہ ڈیڈ باڈی اسی کی ہے۔ لیکن ہیبا آج تک یقین نہیں کر پائی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نجمہ بیگم کے اتنے اصرار اور ناراضگی اور جھڑک کے باوجود وہ خود کو کسی اور سے شادی کے لیے راضی نہیں کر پائی تھی۔ اسے بس وہی انسان چاہیے تھا۔ پلیز لوٹ آؤ نا، ہیبا اس کی تصویر ہونٹوں سے لگاتی بھیگی آواز میں بولی تھی۔ جب اسی لمحے کوئی شے اس کی پیشانی سے آن ٹکراتی، ہیبا کو ہڑبڑانے کے ساتھ الرٹ کر گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی گود میں گری اس نرم گرم شے کو دیکھا تھا۔ وہ گلاب کی پتیوں سے سجا گیندا نما بنا گولا سا تھا، جسے نیچے سے پھینکا گیا تھا۔ ہیبا جلدی سے اٹھتی ریلنگ کے جانب جھکی تھی، مگر وہاں نیچے کوئی بھی نہیں تھا۔ ہیبا نے نیچے چھائی تاریکی میں چاروں جانب نظریں دوڑائی تھیں، جب اسے دیوار پھلانگ کر روڈ کے دوسرے پار جاتا ایک سایہ سا نظر آیا تھا۔ یہ تو بلیک سٹارز ہیبا پہلی نظر میں پہچان گئی تھی۔ یہ سایہ حازم کا تھا، مگر یہ ایک سایہ اس کے اندر بہت کچھ ہلا گیا تھا۔ وہ جلدی سے جھولے کی جانب بڑھی، وہ گیند اٹھا کر اسے کھولنے شروع کر چکی تھی، جس پر پتیوں کی تہ در تہ چڑھی گئی تھی۔ تم نہیں جانتی تم یوں رو کر کس کا کتنا نقصان کر رہی ہو۔ تمہارا پور پور پر میرا حق ہے، آخری بار چھوٹ دے رہا ہوں۔ اگر دوبارہ تم روئی تو میں جو کروں گا تم اسے سہ نہیں پاؤ گی۔ اس بال کے اندر سے نکلی چٹ پڑھ کر ہیبا کتنے ہی لمحے اپنی جگہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ حازم سے پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کا ایک ایک لمحہ کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے سے گزر گیا تھا۔ ہیبا کا دل بہت زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے چٹ کو گھورا تھا، جس پر لکھی ہیڈ رائٹنگ اسے شدت سے کسی کی یاد دلا گئی تھی۔ نہیں یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیبا کا دل جو کہہ رہا تھا، اس کا دماغ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس شخص کا احتقاد بھرا لمس، بات پہ اپنا حق جتانا، وہ کیسے دھیان نہیں دے پائی تھی اس سب پر؟ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک برا انسان ہے، وہ ایک قاتل ہے، اور وہ میرا نہیں ایسا نہیں، وہ میرے خدایا یہ کیسا انکشاف ہے؟ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ ہیبا کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ جب اس چٹ پر تحریر دھمکی کا خیال آتے اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے، جب ہیبا کی نظر بے اختیار گلے میں جگمگاتے لاکٹ پر پڑی تھی۔ مجھے ہر حال میں اس لاکٹ کو کھولنا ہوگا، مگر آخر کیا پاسورڈ ہوگا اس کا؟ ہیبا جھولے کی پشت سے سر ٹکاتی تھک کر آنکھیں موند گئی۔ پچھلے 10 سالوں سے اپنی زندگی کی ساری لڑائیاں اکیلے لڑتے لڑتے وہ تھک گئی تھی۔ اب اسے اس سہارے کی ضرورت تھی جس کے ساتھ اس کی زندگی کی ہر خواہش موجود تھی۔ آنکھیں موندے کب وہ نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کے پاس کوئی گرم شے موجود نہیں تھی، وہ ٹھنڈ سے کپکپاتی ہوئی خود میں ہی سمٹ رہی تھی، جب دو مہربان باہوں نے اسے نرمی اور احتیاط سے اٹھا لیا تھا۔ مقابل جیسے اس کی گہری نیند سے بہت اچھی طرح واقف تھا، اس لیے ٹیرس کا دروازہ بند کرتا اسے لیے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اچھی طرح سے کمفرٹیبل سے کور کرتے وہ اس کے
قریب ہی نیم دراز ہوتا اس کے چہرے کو دیوانہ وار نگاہوں سے تکے گیا تھا، جبکہ ہیبا نیند میں اس کے مزید قریب کھسکتی اس کے سینے پر اپنا چہرہ ٹکاتی مسکرائی تھی۔ اس کو نیند میں مسکراتا دیکھ کر مقابل کے چہرے پر بھی دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تم سے اچھی تو تمہاری نیند ہے، کم سے کم نیند میں میری بیوی میری تو ہوتی ہے، ورنہ جاگتے ہوئے تو جنگلی بلی بن کر پنجے ہی مارتی رہتی ہے۔ لیکن یہ بلیک سٹار تمہارے ہر روپ کا دیوانہ ہے۔ اس کے گال پر شدت بھرا لمس چھوڑتا وہ پیچھے ہٹا تھا۔ نیند میں بھی اس کی شدت محسوس کرتے ہیبا کسمسائی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے قریب سے اٹھتا ٹیرس کے راستے واپس نکل گیا تھا۔ اس لڑکی کے قریب رہ کر شرافت کا مظاہرہ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ سر، یہ آپ سب کی کافی ہے۔ وہ تینوں اپنے مخصوص جگہ پر بیٹھے تھے جب جنید نے اس کے سامنے کافی کے مگ لا کر رکھے تھے۔ ان تینوں کو ہی کڑوی کافی پینے کی عادت تھی۔ جنید، ان باقی 2 مگ میں کچھ میٹھا گھول دو۔ یہ دونوں محبت کی مٹھاس چکھ کر آئے ہیں، انہیں یہ کڑوی کافی آج پسند نہیں آئے گی۔ شاویز کافی کا مگ ہونٹوں سے لگاتا ان دونوں کے گمسم انداز پر چوٹ کرتے ہوئے بولا، تم ہمارا مذاق بنا رہے ہو؟ حازم نے جنید کو جانے کا اشارہ کرتے شاویز کو گھورا تھا۔ نہیں تو مجھے تو بس تم لوگوں کی فکر ہو رہی ہے۔ کیا نہیں ہونی چاہیے؟ شاویز اب بھی سیریس نہیں تھا۔ تمہیں لگتا ہے ہمیں یہ محبت برباد کر دے گی؟ حازم نے بھی اسی کا انداز اپنایا تھا۔ کر دے گی نہیں، کر چکی ہے۔ شاویز آج کافی موڈ میں تھا۔ کیا مطلب؟ مہروش نے مگ ہونٹوں سے ہٹاتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے شاویز کو دیکھا تھا۔ تم دونوں چاکلیٹ ملی کافی پی رہے ہو، آدھا مگ خالی ہو چکے ہیں اور تم لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ شاویز نے مزے سے انکشاف کرتے کافی کا گہرا شپ لیا تھا۔ کیا؟ اوہ! وہ دونوں ہی چہرے کا میٹھا ٹیسٹ محسوس کرتے شرمندہ سے کافی کے مگ ٹیبل پر پٹک چکے تھے۔ دھیان سے، کہیں ایسا نہ ہو وہ پولیس آفیسر تم لوگوں کے ساتھ ایسا میٹھا کھیل نہ کھیل جائے۔ محبت کے یہ کھیل جتنے چاشنی بھرے ہوتے ہیں، جاتے جاتے زندگی میں اس سے بھی کہیں زیادہ کڑواہٹ بھی گھول جاتے ہیں، اور وہ کڑواہٹ برداشت کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ شاویز سکندر ان دونوں کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ دونوں کس رخ پر جا رہے ہیں، لیکن اسے ان دونوں پر پورا بھروسہ بھی تھا۔ وہ کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کر سکتے جس سے ان کے گینگ کو نقصان پہنچے۔ تمہیں صرف 2 کیس میں میٹھا نہیں گھولنا چاہیے تھا۔ ہم تینوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ کیوں مہرو؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ حازم نے اپنی آدھی کافی شاویز کے مگ میں انڈھیل دی، جبکہ مہروش خاموش بیٹھی ان دونوں کی نوک جھوک انجوائے کر رہی تھی۔ آج کل انہیں ایک ساتھ بیٹھنے کا ٹائم بہت کم مل رہا تھا، مگر جب ملتا تھا وہ ایسے ہی ریلیکس ہو کر باتیں کرتے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ شاویز نے فوراً اس کی بات کی نفی کی تھی۔ مہروش، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ حازم نے خاموش بیٹھی مہروش کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کرتے اس کی رائے لینا چاہی۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ایک سفید پری نے بلیک بیٹس کو کافی ڈسٹرب کر رکھا ہے، اور شاید بلیک بیٹس بھی اپنی پری کو بہت مس کر رہا ہے۔ مہروش کو بھی حازم کے ساتھ مل کر شاویز کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آیا تھا۔ اسٹاپ دس نانسنس! ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور بلیک بیٹس کے لیے وہ پری ایک مہرے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ شاویز کو اپنے نام کے ساتھ پریسے افندی کا نام جوڑنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، جبکہ وہ دونوں اس کے بھڑکنے پر دھیرے سے مسکرا دیے تھے، کیونکہ وہ بھی اپنے بلیک بیٹس کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اگر ایسا کچھ نہ ہوتا تو شاویز کی جانب سے انہیں نارمل جواب ملتا، مگر پری کے ذکر پر اس کی یہ بیزاری اور جھنجھلاہٹ بتا رہی تھی وہ واقعی اس کی وجہ سے کتنا ڈسٹرب ہے۔ پری کی بچی میں پورے گھر میں ڈھونڈ چکی ہوں، اور تم یہاں بیٹھی ہو۔ فضا پھولے سانس کے ساتھ اس کے سامنے کرسی پر ڈھیر ہوتی اسے گھورتے ہوئے بولی، کیوں تم صبح صبح مجھے کیوں ڈھونڈ رہی ہو؟ پریسے کا موڈ بہت سخت آف تھا۔ کل شام جو کچھ ہوا تھا اسے وہ چاہنے کے باوجود بھول نہیں پا رہی تھی۔ جو شخص اس سے محبت کا دعوے دار تھا وہ مشکل پڑنے پر اسے خطرے میں چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نکلا تھا، اور جو اس سے اپنی شدید نفرت کا اظہار کرتا آیا تھا وہ کسی مضبوط چٹان کی طرح اس کی ڈھال بن کر آن کھڑا ہوا تھا۔ اسے شاویز سکندر کی وہ لال آنکھیں نہیں بھول رہی تھیں جو اس گنڈے کے ہاتھ میں اس کی کلائی دیکھ کر مزید لہو لہان ہوئی تھیں۔ جاری ہے۔